अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। दो चीज़ें आज डिस्कस करनी है, एक है ख्वाहिश और एक है हकीकत, और दोनों रिलेटेड हैं हमारे हमसायों के। भारत में तारीख़ का सबसे बड़ा एक ऐसा ऑपरेशन हुआ है जिसमें उन्होंने वहाँ से हेरोइन पकड़ी है। 3000 किलोग्राम 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। कहाँ से? गुजरात में मुंद्रा नामी एक जो उनकी पोर्ट है वहाँ से। और उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत है $3 अरब, $3 बिलियन। और ये कहाँ से आ रही थी? ये अफगानिस्तान से आ रही थी। और वाया क्या था? वाया बंदर अब्बास पोर्ट जो है ईरान की, वहाँ से आ रही थी। 2 कंटेनर्स में बंद थी, और एक में तकरीबन 2000 केजी थी और दूसरे में तकरीबन 1000 केजी थी। अब ये पकड़ी गई है और कोई ज़्यादा वबेला नहीं मचा, ना इंटरनेशनल लेवल पे, ना बीबीसी ने कोई रोला डाला है, ना सीएनएन ने कोई रोला डाला है। अब ज़रा इमेजिन करें कि पाकिस्तान में अगर इस तरह का कुछ चक्कर हुआ होता, तो क्या होता? ये जो बीबीसी के नुमाइंदे आके प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू कर रहे हैं और दूसरे आ रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई आ रहा होता, तो ये आके हमारी तबाही फेर रहे होते हैं कि जनाब आपके मुल्क से इतनी ज़्यादा देखें हेरोइन पकड़ी गई, और ये कहाँ से आ रही थी? अफगानिस्तान से आ रही थी, ये नार्को टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब खामोशी, बिल्कुल खामोशी। उधर से वो प्राइम मिनिस्टर उनके पहुंचे हैं वहाँ पे वाशिंगटन में और वहाँ पे जाके तो बिल्कुल खामोशी। पीछे से वो ये सारे इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन सब ने दबा दी। और हमारा मीडिया माशाल्लाह वो तो वैसे ही सोया हुआ है, या कुछ सोया हुआ है और या कुछ जागते हुए भी सोया हुआ है, या सुला दिया गया है। उन्होंने तो कुछ इस तरह की खबरें आपको देनी नहीं है। तो फिर फाइनली हम लोगों की फिर जिम्मेदारी आ जाती है कि हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहें कि ये क्या हो रहा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये आप ज़रा देखिएगा कि क्या सूरत हाल है। मैं आपको ये बताता हूँ और ये आप खुद पढ़ें, मैं बल्कि इसको पूरी स्क्रीन पे कर देता हूँ। ये आप देखें, 3000 केजी हेरोइन वर्थ ₹21,000 सीज्ड इन गुजरात मुंड्रा पोर्ट। ये डीआरआई जो उनका एक डिपार्टमेंट है, उसका बिगेस्ट कैच येट है। और इसमें ये सिर्फ ये बिगेस्ट नहीं है, बल्कि जो मनी लॉन्ड्रिंग इसके ऊपर प्रोब हो रही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोब हो रहा है। और ये सबसे बड़ा एक स्कैंडल जो है, स्कैंडल क्या है तो हकीकत है इसमें बिल्कुल। तो ये सामने आ गया जी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी तफसील बताता हूँ। इधर से इनकी जो अखबार है, ये द प्रिंट, ये इसमें उन्होंने दिया है। और ये उन्होंने बताया कि जनाब ये द कंसाइनमेंट वाज इंपोर्टेड बाय ये आंध्र प्रदेश की ये कंपनी है फ्रॉम ईरान्स बंदर अब्बास पोर्ट, एंड द हेरोइन वाज स्केड्यूल्ड टू बी टेकन टू दिल्ली। आप अंदाजा लगाएं आप दिल्ली लेके जाना था। ये उसकी तस्वीर है इनकी पोर्ट की। और बाय द वे आपको ये पता ही है कि गुजरात जो है यहीं से बिलोंग करते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब, और उनके जो राइट हैंड मैन है अमित शाह साहब, वो भी। और फिर ये जो कंट्रोल है इसका, ये भी उनकी अडानीज जो उनके दोस्त हैं जो बड़े चहेते हैं, वो भी बिलोंग करते हैं गुजरात से ही, और उनके पास है इस पोर्ट का कंट्रोल। तो मतलब डॉट्स तो फिर कनेक्ट करने पड़ेंगे ना हमें। द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई on 15 September seized nearly 3,000 kg of heroin from Gujarat's Mundra port, the largest consignment caught by the DRI so far, sources in the agency told the print. The high quality contraband is estimated to be worth rupees 21,000 crore, जो के $3 अरब बनते हैं. This is the first heroin shipment caught in Mundra port. In the past year, the DRI has seized 2 large consignments of heroin at Navi Mumbai's Nhava Sheva port, one last year, वेइंग ये 193 केजी। और ये पिछला बता रहे हैं कि पिछले भी इन्होंने पकड़ी हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि द डीआरआई ऑन September 15th had intercepted 2 containers shipped from Iran. The heroin is suspected to have been sourced from Afghanistan, and the international street value of the seized narcotics will be about rupees 7 crores per kg. एक जो किलो है वो 7 करोड़ रुपए का है। आप जरा अंदाजा लगाएं। वन कंटेनर हैड, ये 2000 केजी का एक कंटेनर था, और दूसरे में तकरीबन 988 केजी थी। और इसकी जो कीमत बनती है वो 21,000 करोड़ रुपया। ठीक है जी।
اب یہ جو اس میں انہوں نے ایک جو ہے کپل اس کو پکڑا ہے، یہ 2 پرسنز مس سدھاکر اینڈ ہز وائف درگا ویشلی، یہ پکڑے گئے ہیں اور ان کی اب انٹروگیشن ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ افغانز بھی پکڑے ہیں. more arrest will take place as investigation proceeds. The role of certain Afghan nationals is being looked into. یہ بھی کچھ پکڑے گئے ہیں. اور meanwhile the opposition Tuesday hit out at the Modi government over the large consignments of narcotics being seized at the Adani owned port. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کیا کیا سلسلے ہیں ان کے اور کس طریقے سے چل رہا ہے. یہ ہو یہ رہا تھا کہ مختلف بیگز میں تھی، اس میں اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے، یعنی جیسے سٹونز ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے والا حصہ جو مڈل تھا اس میں ٹالکم پاؤڈر جس طرح ہوتا ہے نا پاکستان میں بکتا ہے، جو لوگ جسم وغیرہ پہ لگاتے ہیں خوشبو کے لیے، وہ تھا. اور سب سے نیچے یہ ہیروئن رکھی گئی تھی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سارا کچھ کیا. اور اس میں ایران بھی انوالوڈ ہے، اس میں افغانستان سے یہ آئی ہے. اور اب صورتحال یہ ہے، یہ میں اس کی پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جا کے، اور کیا کیا معاملات ان کے چل رہے ہیں اور کیا کیا ان کے سلسلے ہیں. پاکستان کے اوپر تو ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی یہ کانگریس کا اسپوکس مین ہے جو کہ وہ بول رہا ہے اور کرٹیسائز کر رہا ہے. لیکن اس کو میں بند کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ہے کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ افغانستان آپ کو پتا ہے کہ اوپیم فری تھا جب طالبان تھے، اور انہوں نے بند کر دیا تھا سارا کچھ. اور پچھلے 20 سال میں زبردست کلٹیویشن ہوئی ہے پاپی کی، اور سو مچ سو کہ 75% جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے اوپر یہ پاپی کلٹیویشن ہو رہی تھی، اوپیم وہاں پہ بن رہی تھی، اور اسی کی ٹریڈ یہ کر رہے تھے. اور امریکہ نے ان کو کھل دی ہوئی تھی، خود بھی کر رہے تھے، وہ ان کے جرنلس بھی کر رہے تھے. اب دیکھیں نا $3 بلین کی ایک ایک کنسائنمنٹ نکل رہی ہے، تو کیا اس کا کیا ورتھ کیا ہوگی اس کی جو وہاں سے نکال رہے تھے. 75% جو ان کی زمین ہے، اور اس میں یہ انڈیا کے لوگ بھی شامل تھے. اب چونکہ طالبان آ گئے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو اوپیم فری پھر دوبارہ کریں گے. تو ان کی جو وہاں پہ پڑی ہوئی تھی کنسائنمنٹس، وہ انہوں نے نکالنے کی وہاں سے شروع کی ہے کہ وہاں سے کسی طریقے سے نکالے جائیں، تاکہ پھر وہاں سے انڈیا میں رکھ کے ان کو تو پھر ہم آگے ان کو ایکسپورٹ کریں گے یا جو بھی یوز کریں گے جس طرح بھی کریں گے. کیونکہ ظاہر ہے افغانستان میں جو کہ انویسٹمنٹ یہ کر رہے تھے، یہ کوئی ایسے تو نہیں، کوئی احسان تو نہیں ان پہ کر رہے تھے نا. یہ تو ادھر سے ڈرگ ٹریڈ کر رہے ہوں گے، ادھر سے پیسے لے کے ادھر ہی افغانستان میں کچھ لگا دیا اور کچھ اپنے بنائے پیسے. اب اس طرح کی کنسائنمنٹس جو ہیں پکڑی گئی ہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں میں کئی دفعہ وہاں سے ہیروئن کے علاوہ وہاں پہ یورینیم پکڑی گئی تھی، اور آپ کو پتا ہے وہ کتنی خطرناک چیز ہے. لیکن کسی کو بھی مطلب جوں تک نہیں رہیں گی کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے اوپر. آئیے یہ جو ہے وہ عراق پہ چڑھ دوڑتا ہے، کسی اور پہ چڑھ دوڑتا ہے، ایران کے اوپر ہر وقت ان کو فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں وہ بولے تک نہیں تھے. تو یہ بھی ایک اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک سلسلہ ہے، اس کے اوپر پروب ہونی چاہیے. اور ہمارا جو میڈیا ہے، خدا کا واسطہ ہے، ان کو بھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یار جاگ جاؤ، بہت ہو گئی ہے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور فلانی اور ٹمکانی. کچھ کام آپ پاکستان کے لیے بھی کر لو. ٹھیک ہے آپ ضرور کرٹیسائز کریں گورنمنٹ کو، لیکن ریاست پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کرنا تو آپ کا فرض ہے. اب دیکھیں نا ہمارے جو ہمسائے میں کس طریقے سے وہ جھوٹ کو بھی سچ کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. ہر وقت آپ کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی الزام لگائے رکھتے ہیں، جھوٹا الزام سے. اور جھوٹا الزام کے ساتھ ایک مجھے ان کی خواہش بھی یاد آ گئی جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ حقیقت پہ بات کریں گے، ایک خواہش پہ بات کریں گے. آپ کو یاد ہے، میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. یہ تصویر آپ کو یاد ہے نا؟ یہ تصویر جو تھی نا، اس نے بڑی آگ لگائی تھی. اس نے بہت آگ لگائی، اتنی آگ لگائی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کس طریقے سے چیزوں کو مینج کریں کہ ان کو تھوڑی سی تسلی آ جائے. لیکن وہ تسلی ان کو ہو نہیں رہی ہے. اب ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب ہوں کہ پاکستان کی جو ساری کی ساری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور سارا کچھ ہے وہ ختم ہو جائے. اب یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ ان کی خواہش ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ ان کی خواہش ہے. اور خواہش یہ ہے، کہہ کیا رہی ہیں کہ جی فشر وائڈنز بٹوین پاکستان آرمی اینڈ ISI چیفز اوور کنٹرول ان افغانستان. یعنی جو ایک تو یہ ہے کہ ISI چیفز کون سے ہیں ہمارے، ایک ہی چیف ہے ہمارا ISI کا اور ایک آرمی چیف ہے. ٹھیک ہے.
اچھا لیکن ان کی خواہشات ہیں کہ جی لڑائی ہو گئی ہے اور ان کے اندر جو ہے نا وہ فشرز پیدا ہو گئے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی ٹینشنیں ہیں اور ان کے اندر وہ مسائل کریٹ ہو گئے ہیں اور یہ جناب پاکستان آرمی کے درمیان اور مجھے سمجھ نہیں آتی. تو the tussle between Pakistan Army Chief General Qamar Javed Bajwa and ISI Chief Lieutenant General Faiz Hamid has come to a point where the former has been trying to remove the latter from his post as per sources in the intelligence agencies. سورسز کو کوٹ کر رہے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے. اب حالت یہ ہے کہ سورسز کا تو آپ نے دیکھ لیا نا پچھلے دنوں میں وہ سرینا والے جو سورسز تھے کہ 5ویں فلور پہ پاکستانی فوج وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس ہوٹل کے 2 فلورز ہیں صرف. تو یہ سورسز کا ان کا ہے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ واقعی اس طرح ہو جائے لیکن یہ پاکستانی فوج کو جانتے نہیں ہیں. دیکھیں نا یہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی تصویر لگائی بھی ہے فیض حمید صاحب کی اور یہ کہہ رہے ہیں as Pakistan attempts to assert its influence in Kabul, there is a major tussle going on between Pakistan Army Chief General Bajwa and ISI Chief Lieutenant General Faiz Hamid. اچھا جی آگے جا کے پھر تفصیل دیتے ہیں. Sources in the intelligence agency said that the tussle has come to a point where the Pakistan Army Chief has been trying to remove Hamid from his post but has not been able to do so due to the strong influence of the Pakistani spy agency. یعنی آرمی چیف چاہ رہے ہیں ان کو ہٹانا لیکن وہ ہٹا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے ان کا انفلوئنس اور یہ ہے. Over the years, ISI have nurtured and taken care of Taliban leaders and used them to run their interests and operations inside Afghanistan. Now, when the Taliban are in government, the Pakistan Army also wants to influence the decisions there, which is being resisted by the ISI. آپ اندازہ لگائیں یعنی وہ کوئی اور چیز ہے پاکستانی فوج کچھ اور ہے اور پاکستانی فوج کچھ اور چاہتی ہے ISI کچھ اور چاہتی ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہمسایوں کہ کچھ اپنے سورسز کو بھی دیکھو اور کچھ اپنی کوئی انٹیلیجنس بھی یوز کر لو. آپ کی مطلب ہے کہ اتنی بری انٹیلیجنس ہے اور آپ کی دونوں قسم کی انٹیلیجنس ایک تو ویسے انٹیلیجنس اور دوسری یہ والی جو ہے اتنی پور ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا کو اللہ تعالیٰ نے آبادی دی ہوئی ہے اس کو بجائے اس کے کہ پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنے کے آپ ہر وقت پاکستان کے اوبسیشن میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے قد کے مطابق بیہیو ہی نہیں کر پا رہے. آپ کا قد بہت بڑا ہے آپ اس قد کے مطابق ہی خدا کا واسطہ ہے کچھ بیہیو کرنے کی کوشش کر لیں کچھ اپنے طور طریقے بدل لیں. پاکستانی فوج کو آپ نہیں جانتے ہیں وہاں پہ چڑیا پر نہیں مارتی ہے بھائی صاحب جب تک آرمی چیف نہ چاہے. وہ جنرل یاد ہے نا جو ہمارے چیف ہوا کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ایک انگلی چیچی والی جو ہے نا ہلائے نا تو 5 لاکھ آدمی ہل جاتا ہے. تو اس لیے آپ پاکستانی فوج کو نہیں جانتے ہیں. آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے اور آپ کو حق ہے خواہشات رکھنے میں تو خواب دیکھنے میں کوئی آپ کو پابندی تو نہیں ہے لیکن ایسا کہیں نہیں ہوگا نہ ہی ایسا کبھی ہو سکتا ہے پاکستانی فوج میں. پاکستانی فوج جو ہے وہ اس بیٹل ہارڈن فوج ہے. پاکستانی ISI جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی بار بار ثابت ہو چکا ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی اندر سے سب کچھ جانتے ہیں بولیں نہ بولیں وہ الگ بات لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی فشرز کریٹ ہو گئے ہیں. فشرز تو آپ کے یہاں کریٹ ہوئے ہیں جہاں پہ CDS جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آرمی چیف کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور سمجھتے ہیں. آپ جا کے وہاں پہ عجیب قسم کی پریڈنگ کروا رہے ہیں جہاں پہ صرف آپ ہندوؤں کو آپ آگے لے کے جا رہے ہیں باقی جو سارے مسلمان دوسرے سکھ دوسرے جو فوجی ہیں ان کا آپ کو کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہ آپ کی فوج میں ہو سکتا ہے ہماری فوج میں نہیں ایسا ہو سکتا. وہاں پہ دے آر ون لائک اے راک ٹھیک ہے نا. اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ تو آپ نے دیکھ نہیں لیا افغانستان میں آپ نے دیکھا نا خود آپ کے لوگ کہہ رہے تھے کیسے گئے ہیں سارے امریکن تو سارے بھاگے ہیں نا یہاں سے آپ بھی بھاگیں. تو اس لیے پاکستان کے ساتھ پنگا مت لیں پاکستان کے ساتھ بیہیو کریں. اگر آپ نے سکون سے رہنا ہے تو پاکستان کو عزت دیں خود بھی عزت لیں اور اس خطے کے لیے کچھ سوچیں تاکہ ہم اس خطے کی جو غربت ہے اس کو مٹا سکیں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. یہ اس طرح کی خواہشات رکھنے سے پاکستانی فوج کو نہ کچھ بھی ہوگا نہ ہماری قوم اس طرح کچھ آپ سے کچھ مروب ہونے والی ہے.
کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ تھوڑی سی کوئی غلطیاں شلطیاں کر لے، وہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے نیچے لگ جائیں، یہ پاکستانی قوم کبھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اپنی خواہشات کے گھوڑوں کو لگام ڈالیں، کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، جو کہ 3000 کلو گرام ہیروئن پکڑی گئی ہے نا، اس کا ذرا حساب دیں کہ یہ کہاں سے آ رہی تھی اور کیسے آ رہی تھی، اور اس کا آپ نے کرنا کیا تھا، کتنے لوگوں نے اس میں حصہ رکھا ہوا تھا، کتنے لوگوں نے اس کو بیچ کے آگے سے اپنے کاروبار کرنے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا، اور کتنے لوگوں کی جان جانی تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا میں کتنی زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ ڈرگ پہ لگی ہوئی ہے۔ تقریباً 2 سے 3% لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی جو ریشو ہے وہ اس انڈیا میں ہے، جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ کیا حالت ہے۔ ہمارے متعلق فکر نہ کریں، ہمارا گزارا ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔